करामात और उनका ज़हूर। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने बंदों के हिदायत के लिए, उन्हें रहनुमाई पहुँचाने के लिए तकरीबन 1,24,000 नबी और रसूल भेजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा हैं। आपके बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा और दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया। कुरान पाक एक ज़ाब्ते और मंशूर की हैसियत से हमारे सामने मौजूद है। ता क़यामत इसमें ना कोई तहरीफ होगी और ना ही कोई रद्द बदल होगा। तो अल्लाह ताला ने जो 1,24,000 नबी भेजे, इनमें से मुख्तलिफ़ रसूलों को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ नबियों को मुख्तलिफ़ तरह की तायीद भेजी है। ये तायीद मौजज़ों की सूरत में रूनुमा हुई है। आपको याद होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने असा और यद बैज़ा के ज़रिए जो है वो दो बहुत वाज़ेह रोशन दलीलें या मौजज़े दिए। इसी तरह हज़रत ईसा मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे, कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, और वो उठ खड़ा होता था। तो रसूलों के बाद या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन दीन हक़ की तरवीज, इसकी तौसी के लिए और पूरी दुनिया में अल्लाह ताला के पैगाम की नशर व अशात के लिए मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ औलिया किराम जो है वो सरगर्दा रहे हैं। और अल्लाह ताला ने इनकी तायीद के लिए भी, इनकी मदद के लिए भी, या इनके अपने पैगाम की हक़ानियत को वाज़े करने के लिए इन्हें मुख्तलिफ़ तरह की करामात अता की। तो ये जो करामात हैं ये क्या हैं, किस तरह ये ज़हूर पज़ीर होती हैं, और एक इंसान नज़रबंदी में, जादू में और करामतों में बजाज साहब अगर फ़र्क करना चाहे तो वो फ़र्क कैसे करेगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल में करामात जो है ना, ये औलिया अल्लाह पे ज़ाहिर होती है, उनसे इनका ज़हूर होता है। औलिया अल्लाह के बारे में मैं एक हदीस पेश कर दूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह इस मौजू पर आते हैं कि करामत है क्या। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि बहुत से परागंदा बालों वाले और गर्द आलूद शख्स जिन्हें दरवाज़ों से धक्के दिए जाएँ ऐसे होते हैं कि अगर वो अल्लाह पे कोई कसम खा लें तो अल्लाह उनकी बात नहीं टालता। इसकी बहुत बड़ी मिसाल उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में कई लोग ऐसे सामने आए हैं जिनसे करामात का ज़हूर हुआ। अनस बिन मालिक एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे, उनके एक भाई थे, उनके बारे में भी ये बात आती है कि वो करामात उनसे ज़हूर होता था, बर्रा बिन मालिक। एक बार ऐसा भी हुआ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये बात कही कि तुम जो है वो ज़बानें सीखो जिससे कि हमें आसानी हो दीन फैलाने में, दुश्मनों की ज़बानें हो या दीन फैलाने के लिए। तो उन्होंने 3 दिन में 17 ज़बानें सीख ली। ये करामत का ज़हूर था। एक और हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हज़रत अस्मा बिनते यजीद ने मालूम किया कि हुज़ूर बेहतरीन लोग कौन हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा बिनते यजीद से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि तुम्हें बताऊं कि बेहतरीन लोग कौन हैं। तो उन्होंने पूछा साहबा ने कि ज़रूर बताइए। तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि जिन्हें देख के अल्लाह याद आए। तो अल्लाह वाले हमेशा से रहे हैं। जो आपने शुरू में बात कही है कि जो मौजज़े होते थे वो नबियों के साथ चले गए। मौजज़ा किसे कहते हैं, पहले तो हम इस पे आए, उसके बाद फिर करामात पे आएंगे। मौजज़ा जो है ऐसी हरकत, ऐसा इल्म जो देखने वालों की अक्ल को आजिज कर दे, वो मौजज़ा कहलाता है। खर्क़ आदत जिसे कहते हैं, जो अक्ल जिसे तस्लीम ही ना करे लेकिन कर सके। जी, उस टाइम देख के उसे लगे कि क्या चीज़ है, नहीं बिल्कुल। अंबिया के साथ ये मौजज़े जो थे वो अल्लाह के फजल से, करम से आते थे। कोई भी नबी अपनी मर्जी से कोई मौजज़ा नहीं दिखा सकता था। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान ने हमें बता दिया। अब हुजूर के साथ अंबिया का सिलसिला बंद हो गया, लेकिन अल्लाह का दीन और उसकी फ़रोग़ और उसकी जो इशाअत है वो तो जारी रहेगी हमेशा क़यामत तक। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे छांटे जो वलीउल्लाह कहलाते हैं, अल्लाह वाले। उनमें बहुत सारे लोग, सब नहीं, उनमें ऐसे लोग हैं जो सही मायनों में वलीउल्लाह हैं, उनसे करामात का ज़हूर होता है, लेकिन वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। ये लोग भी बिल्कुल अंबिया की तरह अपनी मर्ज़ी से कोई करामत नहीं दिखा सकते,
بلکہ اگر انہیں کرامت کا اندازہ بھی ہو جائے کہ ہم سے ظہور ہو رہا ہے کرامت کا، تب بھی یہ لوگوں کو نہیں بتاتے، بلکہ اللہ کا شکر بھیجتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے۔ کرامت جو ہے یہ بنا ہے کرم سے، تکریم بھی کرم سے بنا ہے۔ اب اللہ جسے تکریم دینا چاہے اس پہ کرم کرتا ہے، اس سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل میں کرامت۔ بالکل۔ آپ کو یاد ہوگا مجاز صاحب کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سرزمین اجمیر میں آئے، اور ابھی وہ اندر بستی کی طرف نہیں گئے تھے، جہاں پہلی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا وہ اتفاق سے بادشاہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ جی جی۔ اب یہ غریب خانہ بدوش لوگ بظاہر دیکھنے میں فقیر ہیں، درویش منش ہیں، تو بادشاہ کے اونٹوں کے باندھنے کی جگہ تھی، لوگوں نے وہاں سے ہٹا دیا ان کو اور کہا کہ یہاں تو یہ اونٹ بیٹھیں گے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھے رہیں گے۔ اب وہ شام گزر گئی، رات گزر گئی، اگلی صبح جب انہیں اٹھانا چاہا وہ اٹھنے کو تیار نہیں۔ اب یہ لوگ پریشان ہوئے، انہیں بات یاد آ گئی کہ ہم نے ان درویشوں کو ستایا تھا اور انہوں نے چلتے ہوئے کہا تھا ٹھیک ہے بیٹھے رہیں گے۔ پھر وہ گئے ان کے پاس اور کہا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے، یہ اونٹ اٹھ نہیں رہے۔ تو جب معافی تلافی کی انہوں نے کہا کہ جاؤ اٹھ جائیں گے۔ وہ واقعی پھر جا کر انہوں نے دیکھا تو وہ اللہ کے حکم سے اٹھ پڑے تھے۔ اسی طرح انا ساگر جھیل کا ایک پیالے میں ایک کٹورے میں سمٹ آنا، یہ بھی ایک کرامت ہے۔ بالکل یہ ضرور ہوتا تھا کرامت کا اس طرح۔ تو یہاں یہ سوال ہے مجاز صاحب کہ کچھ چیزیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سحر ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو رسیوں کو کھا گیا تھا۔ وہاں جادوگر جو تھے وہ جادو کر رہے تھے، نظر بندی تھی، یہاں ایک معجزہ تھا۔ تو کرامتوں میں بھی ایک انسان کیسے یہ سمجھے گا کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یعنی یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ جو ایک غیر معمولی ایک کوئی مثال یا نمونہ پیش کرتے ہیں یا اچانک اس کا ظہور ہوتا ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز یا جادو نہیں ہے، یہ کرامت ہے۔ اس کی پہچان کیسے ہو؟ اصل میں کرامت ہمیشہ اللہ والوں سے ہوگی۔ پہلے تو یہ چیک کرنا پڑے گا یہ اللہ والے ہیں نہیں ہیں، انہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، ان کی باتیں سن کے ان کی باتیں سننے کو دل چاہتا ہے، ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ دور چلے جائیں تو پھر ان کو یاد کرتے ہیں لوگ۔ اصل میں وہاں جو موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا نا، وہ اسی لیے دکھایا گیا تھا وہاں پہ کہ جادوگر تھے، جادوگر کرتا ہے نظر بندی، کوئی اللہ والا جادو نہیں دکھا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جادو حرام ہے، کرنا بھی کرانا بھی۔ تو اللہ والوں سے جو بھی ظہور ہوگا وہ کرامت ہی ہوگی۔ جہاں بھی آپ کو ایکسٹرا آرڈنری چیز کوئی نظر آئے، روٹین سے ہٹ کے کچھ ہوتا ہوا نظر آئے، وہاں ضرور کرامت کا ضرور ہے، وہاں کوئی ولی اللہ ضرور ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ رب العزت کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں شفا دے دے جس نے کوئی بھی کورس نہ کیا ہو، بس وہ لوگوں کو دم کرتا ہے اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو یہ کرامت ہے، یہ اللہ والا ہے۔ ایسی کوئی دعا گو ہیں ایسے کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہوں، وہ دعا کرتے ہوں اور لوگوں کے کام بن جاتے ہوں، یہ کرامت ہے۔ اصل میں کرامت اپنے چاہنے سے نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ کے فضل سے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ جسے وہ چاہے، جسے عزت دینا چاہے۔ کام سارے اللہ ہی کرتے ہیں لیکن وہ پھر لوگوں کے ذریعے۔ کسی مان لو کوئی ایسا آستانہ ہے، کوئی ایسا مرکز ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بزرگ بیٹھے ہیں، لوگ ان سے دعا کے لیے کہتے ہیں اور وہاں انہیں اولاد مل جاتی ہے یا بیٹے مل جاتے ہیں۔ دیے اللہ نہیں ہے لیکن ان بزرگ کی تکریم کرانی تھی، لوگوں سے ان کی عزت بڑھانی تھی، اس لیے اس کرامت کا ضرور ان کی دعا قبول کر کے انہیں بچے دے دیے۔ یہاں ایک سوال ہے مجاز صاحب، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، جن سے ان طرح کی کرامات کا ظہور ہوتا ہے، یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے، یہ غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ان کی شخصیت پر، ان کے کردار پر، ان کی زندگی، ان کی سیرت کے نقوش کو دیکھا جائے تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انہیں عام لوگوں سے کچھ مختلف ممیز کرتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتے ہیں، بے شک دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ دنیا اور مال و زر، یہ تمام چیزوں سے ان کو کوئی لالچ، حرص و ہوس نہیں ہوتی، قناعت ان کا اڑنا بچھونا ہے۔ بے شک۔ آپ بزرگان دین کی زندگی پہ نظر ڈالیں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ گدڑی پوش لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے خدا کی راہ میں وقف کر رکھا ہوتا ہے اور ان کو دنیا سے، نام و نمود سے، شہرت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ علاؤدین خلجی مر گیا لیکن اس کی وہ حسرت پوری نہیں ہوئی کہ میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر حاضری دے سکوں۔ لاکھ ہیلے بہانے کیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب اس نے پیغام بھجوایا تو کہا کہ فقیر کے 2 دروازے ہیں، آپ ایک دروازے سے آئیں گے، فقیر دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے گا، زیادہ پریشان کیا میں یہ شہر چھوڑ جاؤں گا۔
اس نے کتنے ہیلے آزمائے. ایک مرتبہ اندر آنا چاہا, اس کے بعد اس نے دیکھا کہ درباروں نے جو ہے وہ روک دیا, تو اس نے پرچی بھیجوا دی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ بادشاہوں کے پاس بھی دربان ہوتے ہیں, آپ نے بھی دربان بٹھا رکھے ہیں. آپ نے اس پرچی کے پیچھے لکھ کر دیا بادشاہوں کے پاس جو دربان ہوتے ہیں وہ غریبوں اور فقیروں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں, میرے جو دربان ہیں وہ بادشاہوں کو روکنے کے لیے. واہ واہ, ٹھیک بات ہے بالکل. اصل تو بات یہی ہے جو آپ ان کا حضرت بختیار کاکی کا نام لے رہی ہیں. ایک میرے واقعہ یاد آ رہا ہے, التمش بادشاہ تھا ان دنوں میں, ان کے مرشد تھے بختیار کاکی صاحب. ایک دھوبر نے ان پہ الزام لگا دیا کہ میرے جو بچہ ہوا ہے وہ ناجائز ہے, ان کا ہے. تو انہوں نے خبر بھجوائی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ اس طرح کا معاملہ ہوا. تو انہوں نے کہلوایا میں دلی آ رہا ہوں اجمیر سے. چند مہینوں کا بچہ تھا, سب کو دربار میں بلا لیا گیا. اب کیس جو دائر ہو گیا تھا التمش بادشاہ کے اس میں, لیکن یہ خود تو اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتے تھے. وہ آئے اور انہوں نے سب کو اکٹھا کیا. انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے, انہیں بھی نہیں اندازہ تھا میں کیا کروں گا. انہوں نے آتے ہی جب اس کی گود میں بچہ دیکھا تو اس بچے سے کہا تیرا باپ کون ہے, اور وہ چند مہینوں کا بچہ بول پڑا اور اس نے اصل باپ کا نام لے دیا. یہ ہے اصل میں کرامت, جو اللہ رب العزت لوگوں کی عزت رکھتے ہیں کہ اپنے جو چاہنے والے ہیں. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, انہیں واقعی دنیا سے زیادہ غرض کوئی نہیں ہوتی. جو بھی ہوتی ہے وہ بھی صرف لیا لوگوں سے, اللہ سے لیا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا. یہ گیونگ ہوتے ہیں, یہ کھانے والے نہیں بلکہ کھلانے والے ہوتے ہیں. یہ شریعت کے پابند. اصل میں ہواؤں میں اڑنا یا 2-3 فٹ اوپر زمین سے کھڑے ہو جانا یا بیٹھ جانا, ہواؤں میں پانی پہ چل دینا, یہ سب جو ہیں کرامات نہیں ہیں. یہ تو اصل میں ریاضت سے بھی آدمی سیکھ لیتا ہے. اصل کرامت ہے شریعت پہ چلنا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں اس کی پابندی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے کی پیروی. یہ ہے اصل میں کرامت. اس دور میں یہ فتنوں کا دور ہے. اس میں اگر ہم اپنے اللہ کے دیے ہوئے قانون اور اس کے شریعت کے حساب سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی پیروی میں زندگی گزار دیں, میرے نزدیک سب سے بڑی کرامت وہ ہے. اللہ والوں کی سب سے بڑی صفات یہی ہے کہ یہ دیندار ہوتے ہیں, وعدہ خلاف نہیں ہوتے, جھوٹ نہیں بولتے. یہ ساری ان کی صفات نہیں کرامت ہے کہ اس دور میں, جس دور میں ایکسٹرا آرڈنری چیز دیکھنی ہو تو آپ اللہ والوں میں مل جائے گی. قرآن ذکر کرتا ہے 3-4 چیزوں کا. مریم علیہ السلام کے پاس جب نعمتیں آتی دیکھتے ہیں ذکر علیہ السلام, تو وہیں ان کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں اپنے لیے. تو کسی ولی کے دروازے پہ جا کے یا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ولی اللہ ہے, وہاں کھڑے ہو کے دعا کرنا بھی ایک سنت بنا دی گئی ایک نبی کی. ذکر علیہ السلام نبی تھے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خضر علیہ السلام تھے, جب یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے ہیں تو وہاں انہوں نے جو اپنے ساتھ کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے پوچھا بھائی کھانا بھوک لگ رہی ہے نکالو. تو وہ تلی اور بھنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ پانی میں نکل کے جا چکی تھی. جب اس نے بتایا کہ فلاں جگہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں نکل گئی مچھلی, تو انہوں نے کہا وہیں پلٹ کے چلو. ایک نبی تھے, انہیں اندازہ تھا کہ ولی اللہ کی جگہ وہی ہوگی جہاں پہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری چیز ملے گی. ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کے جو دربار میں ایک ان کے حواری تھے آصف بن برقیہ, جی, تو انہوں نے جا کے جو سبا جو وہ تھی ملکہ, ان کا تخت لا دیا پل بھر میں. آپ یہ دیکھیے یہ سارے ظہور ہوئے ہیں, قرآن ان کا شہادت دیتا ہے. تو اسی طرح سے جو صحابہ تھے یا بعد میں جو بھی لوگ گزرے ہیں ان میں اس طرح کی جو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بار یہ حضرت صابر یہ کلیئر والے, یہ کسی مسجد میں کلیئر کی گئے تو پہلی صف سے جو امیر لوگ تھے وہ کھڑے ہوئے تھے, انہیں پیچھے والی صف میں کر دیا, اس سے پیچھے والی میں سب سے لاسٹ میں آ گئے اور آ کے پھر نکل گئے پیچھے, اپنی نماز پڑھی. اس کے بعد پھر یہ کہا مسجد سے دعا کی کہ مسجد تو بھی سجدہ کر اور میں بھی سجدہ کروں. وہ مسجد اسی ٹائم ڈھہ گئی. یہ اللہ رب العزت اپنے اللہ والوں کی اس طرح سے عزتیں رکھتا ہے. اس طرح کے بہت سارے مشہور واقعات ہیں کہ لوگوں نے, اب آپ ایک صاحب عبدالعزیز صاحب کا نام آتا ہے, وہ نابینا تھے, انہیں قرآن سنایا گیا 3 دن میں انہوں نے قرآن یاد کر لیا. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ دیکھا بھی نہیں اور صرف سننے میں قرآن یاد ہو گیا. تو یہ ایسی کرامت ہیں لوگوں کی کہ جو ظہور ہوتا ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ والا دنیا میں ہوگا تب تک قیامت برپا نہیں ہوگی. اس کا مطلب قیامت برپا نہیں ہو رہی تو اللہ والے ہیں ابھی, اور ان سے کرامتیں بھی ضرور ہوتی ہوں گی.
لیکن انہیں پہچاننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ خود ظاہر نہیں کرتے اپنے آپ کو، بلکہ اللہ رب العزت جتنی انہیں عزت دینا چاہے وہ ان کا ظہور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں کرامت، کہ ہم انہیں پہچانیں، اور مین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اللہ والے ہو سکتے ہیں اور ہم سے بھی کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے۔ 2 کالرز ہیں مجاز صاحب، آئیے بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور آپ سے اور بھی باتیں جانیں گے۔ خوشنما پہلے آپ سے مخاطب، آپ تھوڑا سا انتظار کریں، آپ سے پہلے دستگیر بھائی ہیں۔ جی دستگیر بھائی فرمائیں، کیا سوال ہے؟ دستگیر صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہلو جی بھائی فرمائیے۔ ہلو دستگیر بھائی آپ کی آواز ہمیں مل رہی ہے، سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رحمۃ اللہ۔ ٹی وی کی آواز بند السلام کر دیجئے دستگیر بھائی، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، سوال بتائیے۔ میں باجی مدثر بول رہا ہوں، مرزا جی۔ بہرحال مرزا صاحب فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی باجی جو ہے 2 سوال ہیں ہم سب سے۔ جی تو مطلب جو ہے میں سب سے پہلا جو ہے ممی کا ایک سوال ہے، ممی کے جسم میں درد بہت رہتا ہے اور الرجی ہے، انہیں نسوں میں، ہڈیوں میں، گوشت میں بہت درد ہوتا ہے ان کے۔ الرجی مطلب خارش ہے جسم؟ جی جی الرجی خارش بھی ہے، اور امام صاحب اور جو ہے کوئی بھی چیز انہیں پڑتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ خوشنما آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی آج کا موضوع تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا آپ لوگوں نے بیان کیا۔ باجی اب تو ہمیں 2 سوال ہے۔ پہلے تو مولانا صاحب نے ہمیں صحت کے لیے لسوڑے کھانے کے لیے بتائے تھے، تو وہ لسوڑے تو ہم باجی 2 مہینے سے کھا رہے، تو کیا اب بھی جاری رہے گا؟ اب باجی دوسرا سوال یہ ہے کہ حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خواب میں جنت میں گھر خریدا تھا، اس خواب کے بارے میں تھوڑا سا قصہ ہمیں بتا دیجیے۔ ٹھیک، تھوڑا سا انتظار۔ جی مجاز صاحب۔ جی تو سر ان کا سوال یہ تھا، لسوڑے پوچھے نا، لسوڑے کے لیے تو انہیں چاہیے کہ اگر ان کی بھوک کھل گئی ہو اور ان کی صحت ٹھیک ہو تو بند کر دیں، کیونکہ دوائیوں پہ ڈیپینڈ نہیں رہنا بلکہ اللہ پہ ڈیپینڈ رہنا۔ نمازیں درست رکھیں، جو تسبیحات میں نے انہیں بتائی تھی وہ پڑھتی رہیں اور اسے بند کر دیں۔ سر درد کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو کلونجی کا تیل اور ایک زیتون کا تیل برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر میں بھر کے 1 بوند ناک میں ڈالیں اپنی مدر کے، اور تھوڑی سی مرچیں لگیں گی وہ برداشت کر لیں، اور 3 انجیر نہار منہ دیں۔ اگر انہیں شوگر ہو تو رات کو بھگو دیں، صبح پانی پھینک دیں اور وہ کھا لیا کریں۔ اور کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی یہ پسوا کے رکھیں، اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں، اور رات کو ہلدی والا دودھ انہیں دیں انشاءاللہ۔ نہ ہلدی والا دودھ نہیں دینا کیونکہ انہیں الرجی ہے، تو صرف یہ جو میں نے صفوف بتایا، کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی، یہ 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں۔ اب الرجی کے لیے انہیں کفور اور ناریل کا تیل گرم کر کے اور کسی برتن میں بھر کے رکھ لیں، اور رات کو سوتے ہوئے لگا لیا کریں، صبح کو نہائیں اور اوپر سے ناریل کا تیل مل لیا سادہ، تو انشاءاللہ خارش بالکل ختم ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، اور یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے۔ جی جموں کشمیر سے ممتاز، بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ ممتاز ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ ہاں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم ہمارے گھر نہیں ہے، ہمارے گھر سے ہم 3 کے ہمارا بہن ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ تمام ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ سوال بیان کریں تو براہ کرم صرف اتنی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے۔ ہمارا گھر نہیں ہے، اور ہم 3 کے شہر میں ہمارے 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے۔ ہمارے جو بھی کام کرتے ہیں ہمارے کام میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے، نہیں گھر بن رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، خالی بیمار پڑتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، تھوڑا سا انتظار۔ مجاز صاحب سے ہم رہنمائی لیتے ہیں اس بارے میں۔ پہلے تو گھر کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ اس گھر پر ایک پکا پختہ سائبان دے دے۔ مجاز صاحب بچوں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ سب بیمار رہتے ہیں، کام میں رکاوٹیں ہیں۔ ایک تو اس میں یہ کریں، ایک تو اپنے گھر میں اذان دیں اور ایک سورہ فاتحہ 41 بار پڑھ کے باوضو پانی دم کر لیں، اور صرف 1 بار اس گھر میں چھڑک دیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مکان انہیں تعمیر کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا ولی یا نصیر، اور 100 بار ان ربی علی کل شیء قدیر پڑھیں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ میں بھی دعا کروں گا انشاءاللہ، اور بہت جلدی اللہ نے چاہا کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، کام بھی سیٹ ہو جائے گا، مکان بھی بن جائے گا۔ جی روڑکی سے رضوانہ، فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میرا فیٹ بڑھ رہا تھا تو آپریشن ہوئے تھے میرے 2 3 4 ہوئے تھے. جیسے میں ایکسرسائز کر سکتی ہوں, سب کہہ رہے کہ یہ نہ کرو. رضوانہ ذرا سوال دہرائیے. آپریشن کے بعد ایکسرسائز کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں. ہاں یہ تو انہیں اپنے ڈاکٹر سے ہی معلوم کرنا چاہیے کس طرح کے آپریشن ہوئے, کیونکہ انہوں نے ڈیٹیل نہیں بتائی, جی اور وہ کس طرح کی ان کے اندر کمزوری ہے, کیوں انہیں ایکسرسائز بتائی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی بند ہیں, تو اس لیے اپنے ڈاکٹر سے ملیں جنہوں نے آپریشن کیا ہے, پھر ان سے معلوم کریں کہ ایکسرسائز کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے. جی رضوان بھائی بتائیں. غلام حسین صاحب سوال بتائیں. جی میرا سوال یہ ہے, السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام. جی میرا سلام یہ ہے مولانا صاحب سے کہ میرے جو ہے کھانسی بہت آتی ہے اور تمام علاج میں نے کر ڈالا ہے. میرے 22 سال, میرا نام غلام حسین ہے. جی آپ کو کھانسی کی پریشانی ہے؟ جی کھانسی بہت آتی ہے, رات بھر کھانسی آتی رہتی ہے ہمیں, اور کوئی دوائی فائدہ نہیں کر رہی ہے. تمام جانچیں بھی کرا چکے ہیں مگر اس میں کوئی جو ہے ڈیفیکٹ نہیں نکلتا ہے. یہ بتائیے کہتے ہیں کہ کھانسی میں بلغم بھی آتا ہے؟ جی بہت, جب کھانسی آتی ہے تب سفید بلغم آتا ہے. شوگر, ٹھیک ہے. شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ جی شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, ہارٹ 2 دفعہ پڑ چکا ہے, بائی پاس سرجری دلی میں ہو چکی ہے ہمارے. اللہ آپ کو شفا دے. جی مجھے صاحب ان کو یہ چاہیے کہ جو کستہ شیری ہے, کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے, وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں, اور اجوائن پیس کے رکھ لیں. آدھا چمچ پیسی ہوئی اجوائن, اس میں ہلکا سا نمک ڈال کے, کیونکہ بلڈ پریشر رہتا ہے, بہت تھوڑا سا نمک ڈالیں, اور ان دونوں چیزوں کو ملا کے آدھے چمچ شہد میں ملا کے چاٹیں. انشاءاللہ آدھے چمچ شہد سے انہیں شوگر کی کوئی فرق نہیں پڑے گا صبح شام. اور ایک ملیٹھی آتی ہے, ملیٹھی پسوا کے رکھ لیں, آدھا چمچ ملیٹھی چوس کے نکلا کریں, جو سارا انفیکشن انشاءاللہ پھیپڑوں کا ختم ہو جائے گا. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ پڑھیں, کھانسی ختم ہو جائے گی. گروگرام سے شاہجہاں بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میری لڑکی نا 29 سال کی ہے, تو اس کو نا ہاتھوں میں مطلب پیروں میں زیادہ ہو جائے, کہ بیٹھ جائے نا تو کھڑا نہیں ہو جائے, اس کو بہت مطلب مشکل پڑ رہی ہے. سن ہو جاتے ہیں کوئی پیر. 50 دوائی وزن نہیں اٹھا پا رہے, وہ میں بتاتا ہوں. جی ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو اسے ہلدی والا دودھ دیں رات میں بچی کو, اور 3 یا 5 انجیر زیتون کے تیل میں بھگو دیں رات کو, اور صبح کو وہ کھا لے. حکومت مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں, وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم دیں اسے. یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار پڑھے, اور چلتے پھرتے یا رحمان یا رحیم یا اللہ 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. شہد ضرور دیں اسے گرم پانی میں صبح شام, انشاءاللہ تعالیٰ رگیں کھلیں گی اور جو کمزوری ہے وہ دور ہوگی. انشاءاللہ. ایک بریک لے رہے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ملتے ہیں.